साहिबो, आप तारिक अजीज़ और नीलामगर को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तारिक अजीज़ सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक हुब्बुल वतनी का रोल मॉडल थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी और जब आखिरी सांस लेने से कबल उन्होंने अपनी जमा शुदा तमाम पूंजी कौमी ख़जाने में जमा कराने का ऐलान कर दिया। वो 25 साल से थोड़ा सा कम अरसा नीलाम घर की रौनक लगाए बैठे रहे, दुनिया जहान में जाने जाते थे। वो पाकिस्तान के सकाफ़ती सफ़ीर भी थे और पाकिस्तान के सफारती सफ़ीर भी थे। पाकिस्तान का कौमी लिबास खद्दर का लिबास हमेशा वो पहनते रहे। कभी कभी वो दूसरा अंग्रेज़ी लिबास भी पहन लेते रहे। बहरहाल जब भी वो बोले, पाकिस्तान के लिए बोले, जब भी उन्होंने कोई बात की तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की। और उनका वो अंदाज़ जब वो प्रोग्राम के आखिर पे सबके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया करते थे तो पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देती थी। एक दिन ऐसा हुआ 1978 में उन्होंने अपने प्रोग्राम में, 1978 ये जनरल ज़िया-उल हक का दौर था, उन्होंने 1978 में एक शख्स को अपने प्रोग्राम में बुलाया और कहने लगे कि मैं आज एक ऐसे ईमानदार शख्स को लेके आया हूँ जो अपनी कहानी आपके सामने ख़ुद बयान करेंगे। वो शख्स एक आम से मुलाजिम थे, सादा सा उनका लिबास था और उनसे कहा कि डाइस पे आइए और अपनी कहानी कहिए। वो शख्स खड़े हुए और उन्होंने अस्सलाम के बाद तमाम हाज़रीन से कहा कि मैं आज जो कहानी सुनाने लगा हूँ वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। मैं मामूली मुलाजिम आदमी हूँ और मामूली मुलाजमीन को अक्सर माली मुश्किलात का सामना रहता है और मुझे भी ऐसे हालात का हमेशा सामना रहा। लेकिन एक दिन ऐसा था कि मेरे पास जेब में कुछ भी नहीं था और जब मैं अपनी साइकिल पे घर जा रहा था, सोच रहा था घर का सौदा सल्फ नहीं ले जा सकूँगा, बच्चे क्या कहेंगे और मेरी अहलिया क्या कहेगी। इसी उधेड़ में जा रहे थे कि करीब से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार की जेब से एक छोटी सी पोटली गिर गई। कहते मैंने उसको आवाज़ दी लेकिन वो तेज़ी से निकल गया। मैंने वो पोटली उठा के जेब में रखी। घर जाके मैंने उसको तसल्ली से देखा तो उसमें 25,000 रुपये थे। सुर्ख रंग का रुमाल था, कुछ हज़ार के नोट थे और कुछ 500 के, कुछ 50 के, कुछ 100 के और कुछ 10 के। तह दर तह रख के उसको बांधा हुआ था। कहता मेरे दिल में एक मरतबा तो ख्याल आया कि आज तमाम हसरतें पूरी कर लेता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक ज़ात ऐसी भी है जिसके सामने कल मुझे जवाब देना पड़ेगा और उस वक्त जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। कहते ये सोचना था तो मैंने पैसे घर में रखे, एक मस्जिद में ऐलान करवाया, दूसरी मंजिल में मस्जिद में ऐलान करवाया और यह सिलसिला तकरीबन 2 महीने तक जारी रहा। मैंने तकरीबन 30-40 मस्जिदों में ऐलान कराया। कराची के मुख्तलिफ लोग मेरे पास आते रहे और आके कहते रहे कि आपकी जी बड़ी मेहरबानी, मेरे गुमशुदा पैसे आपको मिल गए और आप जैसे ईमानदार आदमी के ज़रिए मुझे मिल जाएंगे। कहता मैं उनसे पूछता कि वो रकम कितनी थी। कोई कहता 10,000, कोई कहता 15,000, कोई कहता जी 20,000, कोई कहता जी 50,000। फिर मैं पूछता कि वो नोट किस तरह तय किए हुए थे तो उनको नोटों की तरतीब भी बस अपने हिसाब से होती। फिर मैं आखिर पे पूछता कि वो रुमाल जिसमें पैसे बंधे हुए थे उसकी रंगत आप बता दीजिए। तो कोई बताता, कोई बताता, कोई बताता। कहता मैं बड़ा परेशान था लेकिन मेरा दिल मुतमईन था, मेरा ज़मीर मुतमईन था कि मैं उस शख्स तक पहुंचना चाहता हूं जो इसका असल मालिक है। चूँकि मेरी नीयत साफ़ थी तो एक दिन ऐसा हुआ
کہ 25واں یا 26واں آدمی میرے پاس آیا، آگے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اس طرح اعلان سنا تھا کہ آپ کو کچھ پیسے ملے، اگر آپ کو پیسے واقعی ہی ملے ہیں تو میں آپ کو نشانی بتائے دیتا ہوں، اگر وہ میرے ثابت ہوئے تو آپ مجھے دے دیجئے، اگر نہ تو جیسے 25-26 لوگ بقول آپ کے پہلے واپس چلے گئے میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو کہتے کہ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا، ایک سکوت تھا۔ کچھ تو مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا۔ اور پھر اس نے بتایا، میں نے کہا رومال کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سرخ تھا۔ میں نے کہا رقم کتنی تھی؟ اس نے کہا کہ 25,000۔ میں نے کہا کہ نوٹ کس کس طرح آپ نے طے کیے تھے؟ اس نے کہا اس میں 10,000 کے نوٹ الگ طے کیے ہوئے تھے، کچھ اپنا 500 کے نوٹ تھے، کچھ اپنا 100 کے نوٹ تھے اور کچھ 10 کے نوٹ تھے، ٹوٹل 2500 روپے تھے۔ میں تنخواہ لے کے آ رہا تھا، وہ گر گئے۔ میں نے کیسے 2 مہینے گزارے یہ خدا جانتا ہے، اور اگر آج مجھے جو مل جاتے ہیں تو میں خدا کے حضور سجدہ کروں گا کہ خدا تعالیٰ نے میری نیک کمائی مجھے واپس دلا دی۔ تو کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا مبارک ہو، آپ ہی وہ شخص ہیں جس کے پیسے ہیں، آپ نے جو نشانیاں بتائیں یہ وہی ہیں۔ اور اندر گیا اور اس نے وہ پوٹلی لا کے اسے دی، اس نے گنے، تسلی کی، شکریہ ادا کیا اور کچھ رقم اس کو بطور انعام دینا چاہی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے امانت آپ کے حوالے کر دی۔ بہرحال وہ کچھ دے کے اس کو چلا گیا۔ طارق عزیز بعد میں کہنے لگے ڈائس پہ آ کے کہ مجھے پتہ چلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اتنے ایماندار شخص کو یہاں بلا کے اس کے بارے میں معلومات لوگوں کو ضرور دینی چاہیے تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں اور ایسا ہی طرز عمل اپنانے کی طرف توجہ دیں۔ یقین کریں طارق عزیز جب اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جب وہ گفتگو کر رہا تھا تو پورے حال پر سکوت طاری تھا، اتنی خاموشی تھی کہ دلوں کی دھڑکنیں بھی واضح سنائی دے رہی تھیں، ہر آنکھ اس کے چہرے پہ گڑی ہوئی تھی اور ہر کوئی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اس ایماندار شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد طارق عزیز کہنے لگے کہ میں حال سے مخاطب ہوں کہ اس ایماندار شخص کے لیے آپ کے پاس تعریفی کلمات کے علاوہ اور کیا کچھ ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں؟ تو یقین کریں 10 منٹ کے اندر اندر بہت سی کمپنیوں نے، کسی نے فریج دی، کسی نے اس کو کولر دیا، کسی نے اس کو فرنیچر دیا اور 1.5 لاکھ کے قریب اس کو نقد روپے وہاں ملے۔ جب یہ منظر لوگوں کے سامنے تھا اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، طارق عزیز کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ پورا حال نیلام گھر کے اندر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ طارق عزیز نے پروگرام کے آخر پہ اس کو وہ رقم دی، ایک ڈرائیور کو بلایا، وہ سامان لوڈ کروایا اور کہا کہ اس کو آپ فرنٹ سیٹ پہ بٹھائیے اور اس کے گھر پہنچا کے آئیے۔ اور یہ اس ایماندار شخص کی کہانی تھی جو 1978، آج آپ دیکھیں کتنے سال گزر گئے، آج مجھے یاد آیا تو مجھے آج بھی سرور محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا خوش قسمت انسان تھا، وہ کتنا ایماندار آدمی تھا جس نے اپنی بہت سی خواہشات کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کے حوالے وہ رقم کر دی جس کی محنت کا وہ صلہ تھا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ حلال کی کمائی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ شخص، وہ دفتر میں کام کرنے والا آدمی جس کو 25,000 تنخواہ ملے تھے اور وہ خوشی خوشی گھر جا رہا تھا، اس کے بارے میں بعد میں معلومات ملی
کہ وہ ان ٹائم دفتر آتا اور بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنے باس کے کہنے کے مطابق کام کرتا، اور شام تک تمام کام سمیٹنے کے بعد گھر جاتا، اور بعض دفعہ اس کا باس اسے کہتا کہ یہ اتنا سا کام رہ گیا ہے، اگر آپ گھر لے جائیں تو چلو صبح تک یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو وہ یس باس کر کے وہ کام بھی ساتھ لے جاتا اور کر کے آ جاتا۔ صاحبو، ایسے ایماندار اور دیانتدار لوگوں کی آج بھی ہمیں بڑی ضرورت ہے، آج بھی بڑی قدر ہے۔ اس مادی دور میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے محنت سے روزی کمائی اور دوسرے شخص نے اپنی ضروریات کے باوجود اس کو اصل مالک تک پہنچانے میں عافیت سمجھی، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر عظیم دے، جزا دے۔ اور میں طارق عزیز کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جس نے اس ایماندار شخص کو ڈائس پہ لا کے پورے پاکستان بلکہ دنیا کے بیشتر حصوں میں یہ واقعہ سنایا، میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ طارق عزیز کو تھوڑی سی سیاست سے بھی دلچسپی تھی، لیکن یہ ان کا شوق ان کی طبیعت کے مطابق نہ تھا۔ 1976 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے قریب ہوئے، ان کے جلسوں کی کمپیئرنگ کیا کرتے تھے، اور ایک دن انہوں نے شاید محسوس کیا کہ جو میرا مشن ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ کراچی میں جلسہ تھا تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ آج میرا ذرا گلا خراب ہے، آپ کوثر نیازی صاحب سے کہیے کہ وہ کمپیئرنگ کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت تیز آدمی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ اب یہ مجھ سے 1 انچ پیچھے اس کی سوچ چلی گئی۔ فوراً کہنے لگا کہ کوثر نیازی صاحب آئیے ڈائس پہ، ان کا آج گلا خراب ہے۔ وہ وقت گیا اور یہ بھٹو سے دور ہو گئے۔ بعد میں پھر لمبی خاموشی کے بعد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں یہ حلقہ 92 لاہور سے MN منتخب ہوئے، اور اس کا نقصان ان کو یہ ہوا کہ ان کا پروگرام نیلام گھر 25 سال ہونے میں کچھ مہینے باقی تھے کہ آنے والی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان پر بین لگا دیا کہ آپ یہ پروگرام نہیں کر سکتے، آپ دوسری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگوں نے دکھ محسوس کیا، اور طارق عزیز بھی بہت دل برداشتہ ہوا کہ کاش 25 سال پورے ہو جاتے تو ایک ریکارڈ قائم دنیا میں ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والا یہ پروگرام ہے۔ جب ان کو دوبارہ موقع دیا گیا تو بڑے رنجیدہ سے کہنے لگے کہ کاش میں سیاست میں نہ آتا اور میرا یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ آپ کو علم ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، طارق عزیز کی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد، ان کے چاہنے والے، ان کے بہی خواہ پاکستان بھر اور دنیا بھر میں موجود تھے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں ہوئیں، اور انشاءاللہ قیامت کی دہلیز تک ہوتی رہیں گی۔ میں انہی معلومات کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔